बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ज़रदारी साहब ने जो फार्मूला पेश किया था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत ने घर जाना था तहरीक अदम एतमाद का, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो थे वो आंखें बंद करके राज़ी हो गए थे, उस फार्मूले के ऊपर ख़बरें ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो थोड़ी सी मतलब कह लें कि दो राय का शिकार होती जा रही है। अदरवाइज़ पहले तो ये मामला तय, जब पहली मुलाकात हुई थी, जब जरदारी साहब अचानक बिलावल भुट्टो साहब को साथ लेकर शहबाज शरीफ साहब की दावत के ऊपर उनके घर गए थे और वहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा भी मौजूद थी, और उसका मतलब ये था कि नवाज़ शरीफ साहब ने गो हेड दे दिया है और मरीम साहिबा वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बातें हो रही हैं वहाँ पर, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो जनाब नवाज़ शरीफ साहब तक डायरेक्टली उसी तरह ही वो पहुँचेंगी। तो असूली जो मौक़िफ़ या कह लें कि असूली इत्तफ़ाक़ तो हो चुका था, जुज़ियात जो थी वो बाद में सामने आईं, और वो जुज़ियात ये सामने आईं कि फार्मूला ये पेश किया जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने चौधरी बरादरान को कि पंजाब का जो कह लें कि पग है वो आपके सर पर बिठा देते हैं या आपको पहना देते हैं, और वफाक में जो है वो आप जो पग है वो इमरान खान के सर से उतार के, चौधरी बरादरान की मैं बात कर रहा हूँ, वो शहबाज शरीफ साहब के सर पर सजाएंगे या रखेंगे, तो यूँ मामला था आगे बढ़ जाएंगे पंजाब में इनकी और वफाक में मुस्लिम लीग नून की। और हमें क्या चाहिए? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो मामला वैसे भी, हमारी हुकूमत सिंध में चल रही है, वो चलती रहेगी। अब यहाँ पर जो कह लें कि रगे सियासत है या जो भी आप इसको कह लें कि वो ज़ाहिर है कि सियासत जो है वो लोग अपने मफाद के लिए करते हैं। यहाँ पर रगे सियासत फड़कती है जनाब परवेज़ लाई साहब की, और उनको ये लगता है कि यार कि मैं 4 दिन का झूठा छूटने के लिए क्यों बनूँ सीएम का, पंजाब का सीएम। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जी कि वैसे बात ये है कि ज़रदारी साहब आप भी हुकूमत पूरी करें, हम भी हुकूमत पूरी करें, इधर पंजाब में पार्लियामेंट भी अपनी हुकूमत पूरी करे, इसमें कौन सी क़यामत आ गई है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। ज़ाहिर है कि ये ज़रदारी साहब का भी इसमें फ़ायदा है कि वो और ज़्यादा 1.5 साल काम करके तो सिंध के अवाम को ज़्यादा जो है वो अपने हक़ में ला सकते हैं। मतलब एक तरह से ये आखिरी साल कैंपेन का ही साल होता है, तो उन्होंने कहा दिया कि जी कि मैं इसके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब से बात करूँगा। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पहले दिन से ये चाहते हैं कि जी के जो मौजूदा पार्लिमान है या जो पूरे का पूरा सेटअप है, वफाक की हम बात कर रहे हैं, वो उस पर उनका शदीद उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सारी की सारी पैदावार धांधली की है, और जब भी मौका मिले इस पूरे के पूरे सिस्टम को घर भेज देना चाहिए, और नया फ्रेश मैंडेट जो है, जो फ्री एंड फेयर और बग़ैर किसी मुदाखलत के, और बग़ैर मुदाखलत आप समझ रहे हैं कि उनका क्या मुतालबा था कि किन की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो इसके ऊपर उनका उसूली मौक़िफ़ है। तो लिहाजा यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अड़ सकते थे। तो हमारा ये ख्याल था कि शायद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इसके ऊपर कायल हो जाएंगे। अब चूँकि फिर बात वही है कि चूँकि असूली जो मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ ही मेरे मुँह से आता है कि असूली इत्तफ़ाक़ हो चुका था कि जी कि इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है। और उसके पीछे वजह क्या थी? वजह पीछे ये थी कि वो मतलब सितंबर से पहले पहले उनको घर भेजना, बल्कि उससे भी 2-3 माह पहले उनको घर भेजना ज़रूरी इसलिए है कि वो अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करेंगे और फिर ताकतवर होकर बैठ जाएंगे, और अपनी मर्ज़ी का वो बंदा लगा के अगर बिठाएंगे तो वो ज़ाहिर है कि उनकी मर्ज़ी का वही होगा जिनके मुतल्लिक जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके ख़िलाफ़ स्टांस ले चुकी है। इवन के उन्होंने खुल के बातें भी की हैं, उनके ख़िलाफ़ नाम ले लेके की हैं, और मुकदमेबाजी तक मामला तो उस तरफ चले गए हुए हैं, और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीज़ें पेंडिंग हैं। बहरहाल तो इस वजह से जो इत्तफ़ाक़ पैदा हुआ था वो इस वजह से हुआ था। अब मुस्लिम लीग नून वाले ये कह रहे हैं कि यार कि ये सारी की सारी जो इमरान खान को हटाने की कीमत है ये हम क्यों दें, मतलब कि हम जो सीएम पंजाब का भी लगा दें और परवेज़ लाई साहब को, और परवेज़ लाई साहब जो हैं वो फिर बाकी का भी 1.5 साल पूरा करें और इस सिस्टम को हम चलने दें जो खालिस्तान की धांधली की पैदावार था। चीज़ें मैनेज की गई थी, मैनिपुलेट की गई थी, इंजीनियर्ड की गई थी बकौल मुस्लिम लीग नून के वो क्या था जी, वो आरटीएस वो बिठाए गए और पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया, बड़े गहरे और बड़े संगीन
قسم کے الزامات تھے، اور ہمیں جناب ہمارے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں جناب اتار دیا گیا، ہمیں جیلیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے. یہ جو نظام پورے کا پورا ہائبرڈ ڈیموکریسی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. اور پھر نہ صرف اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اپنی غلطی کا بھی احساس کریں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے کام کیے اور پیچھے ہٹ جائیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری قیمت اس کی ہم کیوں دیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ فارمولہ قابل قبول ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو اب چودھری برادران جو ہیں وہ ان سے مطلب آج ملاقات کر رہے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ، صادق سنجرانی صاحب. اور پھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں اب کسی کی خوش بختی ہے یا تقدیر کسی کو موقع دے رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کچھ دن پاکستان میں لیڈ رہنے کے بعد لندن چلے گئے ہیں علاج کے لیے. میری ایک دوست سے بات ہوئی کہ یار کہ کسی کی بیماری کے اوپر کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ صحت دے جہانگیر ترین صاحب کو، اور کسی کی بیماری کے اوپر پالیٹکس بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ مطلب ایک عین ٹائم کے اوپر ان کا بیمار ہونا جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب اگرچہ ان کے عمران خان صاحب کے پرانے دوست ہیں تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ یار چلو کچھ شاید ہمیں ریلیف مل جائے، وہ 4 دن ریسٹ کریں. تو لیکن جہانگیر ترین صاحب اپنے جو لوگ ہیں ان کو کہہ کے گئے ہیں کہ ڈٹے رہنا ہے تو میرے نہ رہنا ہے، یعنی رابطے میں رہنا ہے میرے ساتھ. تو اس کا جواب میرے وہ دوست نے یہ والا دیا کہ یار کہ دیکھیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو علالت تھی اس کا جو سیاسی فائدہ یا سیاسی نقصان جو ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کو ہوا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کا بھی جو ہے وہ جو علالت ہے اس کا بھی سیاسی نقصان عمران خان صاحب کو زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لندن میں ہوں گے. اور نواز شریف صاحب اگر خود نہ جائیں تو جہانگیر ترین صاحب کی عیادت کرنے کے لیے ساکھ ڈار صاحب کو بھجوا سکتے ہیں، حسین نواز صاحب کو بھجوا سکتے ہیں، کسی اور بڑے اپنے قریبی بندے کو بھجوا سکتے ہیں، اور خود بھی جا سکتے ہیں. مطلب ان کی کوئی آپس میں ایک دوسرے کے انہوں نے میرا مطلب کہ ماں تو نہیں پھٹے نا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سیاست میں ان کے امکانات ہیں. تو اگر یہ رابطے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں تو مطلب عمران خان صاحب کے لیے زیادہ خطرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں. اور پھر یہ کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا جو آ کے چودھری برادران سے ملنا وہ بیسیکلی وہ اپنے مستقبل کے راستے تلاش کر رہے ہیں. اور اگر تو وہ جا کے ملتے عمران خان صاحب سے، صادق سنجرانی صاحب، اور پھر صادق سنجرانی اور بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی، اس پہ ذرا غور فرمائیں نا جی کہ وہ کن کی پارٹی ہے. اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ جی کہ اپنے مسئلے خود ہی سمیٹیں، ہم سے رابطہ نہ کریں. وہ جو ایک آرڈر جاری ہوا ہے وہ تحریری تو اب ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو مطلب اشارے تھے اور پھر بتایا بھی جاتا رہا، اور وہ برملا اس کا اظہار بھی کرتے رہے. بی اے پی کے جو اراکین ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں، وہ اس کا کھل کے اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو کہا گیا کہ اپنے مسئلے جا کے خود سمیٹیں. تو اب جو بی اے پی کے جو بڑے ہیں صادق سنجرانی صاحب، ان کے چہرے کے اوپر جو تعصف اور جو کہہ لیں کہ سنجیدگی کے جو سائے نظر آ رہے ہیں وہ غیر یقینی صورتحال کے ہیں کہ یار کہ اگلے سیٹ اپ میں کی کریں گے، کدھر میرے والی نہ پارٹیاں آ جانا کہ بھائی ہیں تو وہ اقلیت کے سر کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے نا. سینٹ میں اکثریت تو اپوزیشن کی ہے، تو وہ کسی اور کا دامن برکات کا سایہ ان کے سر پر ہے، اس وجہ سے وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین ہیں. تو وہ پریشانی کی ان کے چہرے کے اوپر پریشانی جو ہے یا اس کے تاثرات وہ کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں. تو چودھری برادران پھر وہاں پر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، جو جس کو حکومت ملے اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، اور ہر حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ 5 سال پورے کرے. اشارے کیا دے رہے ہیں کہ نون لیگ سے تھوڑی سی ناراضی، کیونکہ نون لیگ کی طرف سے یہ والا خیال سامنے آ رہا ہے کہ چودھری برادران تھوڑے کام کی زیادہ قیمت مانگ رہے ہیں. مطلب یہ ایک پولیٹیکل بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میں نے تو وہ اپنا خیال پیش کر دیا تھا، اور اس کے اوپر میرے خیال کے اوپر بھی نون لیگ کے بہت سے دوست ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے. لیکن سیاست میں تو راستہ بنانے کا نام ہوتا ہے نا جی، تو راستہ تو اسی طرح ہی بن سکتا ہے. تو لیکن اس کے باوجود اگر آپ غور کریں جو نمبرز ہیں، نمبرز کی گیم ہے نا ساری کی ساری، 179 دو جو آپ کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ اور ایک جو JWI ہے جمہوری وطن اتحاد جو ہے وہ جس کے زین بگٹی اکیلے ہی سربراہ بھی ہیں اور قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں،
اور عمران خان صاحب کے وہ مشیر بھی ہیں. ان تین کے ساتھ جو وہ تعاون کے ساتھ 179 بنتے ہیں کل ملا کے حکومتی اراکین، یا حکومت کا نمبر 179 ہے. پی ٹی آئی کے 155 ہیں، ایم کیو ایم کے 7 ہیں، پی ایم ایل کیو کے 5 ہیں، بی اے پی کے 5 ہیں، جی ڈی اے کے 3 ہیں، عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب 1، اور پھر وہ 3 میں نے آپ کو گنوا دیے. 2 آزاد امیدوار ہیں، آزاد اراکین اسمبلی ہیں، اور 1 وہ زین بگٹی صاحب ہیں. تو اگر ہم ان میں سے جو اتحادی ہیں، جو بڑے گروپ ہیں، ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو، بلوچستان عوامی پارٹی اور جی ڈی اے، ان چاروں کو اگر ہم 1 2 3 4 ان چاروں کو نکال دیں تو یہ یا ٹوٹل کر لیں تو 21 ان کی تعداد بنتی ہے. اب آپ 176 سے جو ٹوٹل یہ 3 کو بھی آپ علیحدہ کر دیں تو 21 نکالیں تو 155 بنتے ہیں، اور 3 ان میں ایڈ کر لیں تو 158 بنتے ہیں. اگر زین بگٹی صاحب بھی ان کے ساتھ رہیں، بلکہ ان کو نکال لیں زین بگٹی صاحب کو، تو پھر صورتحال یہ بنتی ہے کہ کیونکہ زین بگٹی صاحب کو تو ان کو بھی اپنا مستقبل ہی چاہیے نا، کہ مجھے مشیر ہونا تو میں اگلے وزیر اعظم دا ہوں. تو یہ 155 میں 2 اور ایڈ کر لیں تو 157 یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے ٹوٹ کے تو نہیں آئیں گے. تو ان میں سے اگر آپ 5 جو ہیں پی ایم ایل کیو کے وہ بھی نکال دیں تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے. پھر بھی جو یعنی کہ اپوزیشن ہے وہ ان کے بغیر بھی اپنا کام کر لیتی ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ساتھ رہے، جی ڈی اے ساتھ مل جائے، ملایا جا سکتا ہے ان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چودھری برادران صاحب کے ذہن میں یہ چیزیں بھی ہوں گی کہ اگر ہمیں چٹا جواب، اور میری اطلاع کے مطابق شاید کہ چٹا جواب شاید دے دیا جائے چودھری برادران کو کہ نہیں پائن کہ آپ زیادہ کچھ مانگ رہے ہیں. ہاں اگر آپ فیوچر کی بات کریں کہ آپ کے مقابلے مسلم لیگ نون کے لوگ نہ کھڑے ہوں، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، وہ شاید کوئی ان پر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ بلیک میلنگ والا انسٹرومنٹ جو ہے، یا بلیک میلنگ والا ایلیمنٹ، یہ قابل قبول نہیں ہے نواز شریف صاحب کو. یا بہرحال یہ نواز شریف صاحب نے بھی جو آگے کیا ہوا ہے وہ شہباز شریف صاحب کو کیا ہوا ہے. تو شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے، مل ملا کے ہی کریں گے. طے تو یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ، یا بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں 2 بڑی باتیں انہوں نے اہم کی ہیں جو سوچنے والی ہیں. ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ جی کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک عوام دشمن حکومت جو قائم کی گئی ہے اس کے ساتھ کون ہے اور اس کے خلاف کون ہے. اور مطلب کامیابی کی انہوں نے کوئی بہت زیادہ گارنٹی والی کہ وہ بڑی امید نہیں دلائی. انہوں نے کہا کہ یا تو وہ استعفیٰ دے دیں ہمارے جانے سے پہلے، وہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، لیکن درمیان بٹوین دی لائن جو میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ہارڈ ٹارگٹ ہے، اور کوئی بھی سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، رزلٹ کوئی مختلف بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جی اگر ہم ناکام بھی ہوئے تو کم از کم لوگوں کو پتہ تو چل جائے گا کہ ایک مسلط شدہ حکومت کے ساتھ کون کون ہے. تو وہ اتحادیوں کی طرف شاید اشارہ کر رہے ہوں. لیکن دوسری بات انہوں نے بڑی اہم کی جو مسلم لیگ نون کے خدشات کو دور کرنے والی ہے، کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات وزیر اعظم کے تبدیل ہوتے ہی، یا تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہوتے ہی انتخابات کروا دیے جائیں، نئے انتخابات. تو یہ ہو سکتا ہے، یہ میسج جو ہے وہ چودھری برادران کو بھی میسج ہے، مسلم لیگ نون کو بھی ہے کہ پائیں اسی چودھری برادران کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہو رہے. تو صورتحال جو ہے وہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں اگر ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملے تو پھر اسی طرح کے مناظر ہی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اسی طرح کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر ہر بندے کو جب کوئی غیبی قوت یا غیبی طاقت حاصل نہیں ہوتی تو پھر اسی طرح باپ پارٹی بھی پھر پریشان ہو کے پھر رہی ہوتی ہے. تو اپوزیشن کے پاس عمران خان صاحب کا جو قلعہ یا اس کو کہہ لیں فتح کرنے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے عمران خان صاحب کی، ان کے پاس آپشن صرف چودھری برادران نہیں ہیں، بہت زیادہ آپشنز ہیں. تو اس لیے یہ تاثر لینا کہ جی کہ اگر چودھری برادران کو سی ایم نہ بنایا گیا تو شاید تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کہ یہ والی بات ہے. ہاں اگر وہ آسانی کے ساتھ چیزیں ہو جائیں، چودھری برادران اپنا ذرا مارجن تھوڑا سا کم کر دیں تو شاید زیادہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. لیکن چودھری برادران کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ زیادہ دیر کھڑا رہنا عوام میں تو پھر وہ جتیاں پہن والی گل ہے نا. تو وہ اپنا ہر بندے نے حساب دیکھنا ہے. سیاسی
جو اس وقت ڈرامہ چل رہا ہے اس میں بڑے جناب وہ کہتے ہیں نا تھرلز ابھی آنے ہیں، بڑے وہ موڑ آنے ہیں کہ جس پہ آپ کو لگے گا کہ جی کہ عمران خان جت گیا، عمران خان تو بچ گیا، اور بڑے موڑ یوں آئیں گے آپ کو لگے گا کہ یا بڑے موقع اس طرح کے مواقع آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ عمران خان صاحب تو بس گئے، اب نہیں ہیں۔ لیکن سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ادروائز آپ کو مایوسی ہوگی اگر آپ کی مرضی کا کوئی برخلاف رزلٹ آیا۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے نتائج کے لیے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ آپ کو ضرورت سے زیادہ کوئی خوشی بھی مل سکتی ہے اور ضرورت سے زیادہ صدمہ بھی مل سکتا ہے، دونوں صورتوں میں۔ تو دونوں چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور دونوں پارٹیوں، دونوں فریقوں، یعنی کہ جو حکومت کے چاہنے والے ہیں وہ بھی اور جو حکومت کے مخالفین ہیں وہ بھی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔